अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से मुज़ाकरात पे तहरीरी मुतालबात का इंतजार है हुकूमत को और अपोजिशन को इस वक्त उस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद कुर्रम में अमन मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है। हमने देखा मुआहदा साइन हुआ, उसके कुछ अरसे बाद वहाँ पे DC पे कातिलाना हमला हुआ। क्या ये देरपा मुआहदा है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसका जायजा लेंगे। आखिर में मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत के शिकार होते जा रहे हैं, खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं जी। 190 मिलियन केस का फैसला कल पहले सुना जा रहा था कि वो सामने आ जाएगा, लेकिन अब ज़राए ये क्लेम करते हैं कि गालिबन शायद ये फैसला कल भी सुनाया नहीं जा सके। ये वैसे बड़ा अनोखा फैसला है, जो कि अगर ये मुमकिन तौर पे इसको मुलतवी किया जाता है इस फैसले के सुनाने को, तो दूसरी मरतबा होगा। क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फैसला है? क्या ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला है? क्या ये बहुत टेक्निकल फैसला है या ये बहुत मुश्किल फैसला है कि इसको लिखने में बार बार वक्त लिया जा रहा है? पहली मरतबा 23 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था और 23 दिसंबर को फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की थी। ताहम 23 दिसंबर को कहा गया कि फैसला अभी लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। दूसरी मरतबा 5 जनवरी की अगर हम आप बात करें, आज की बात करें, तो ज़राए ये क्लेम करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी बार भी शायद मौखर कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बायस दस्तयाब नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा और फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। जब पहली मरतबा ये कहा जा रहा था कि फैसला 23 तारीख को नहीं आएगा, तो पहले ये फैसला हमें सहाफ़ियों से पता चला, उसके बाद अमले को बताया गया और उसके बाद ये फैसला जो है तहरीक इंसाफ के जो वकला है उन तक कन्वे किया गया कि भाई 23 तारीख को फैसला नहीं आएगा। ज़रा सुनिए। मुझे लगता है कि ये फैसला 23 दिसंबर को नहीं आएगा। ये 5, 10 दिन, 15 दिन जनवरी में ये फैसला आएगा, ये डिले होगा। इस बार फैसला ये हुआ कि जी जो फैसला है इसको बड़ी तफसील से, बड़ी बारीक बीनी से लिखा जाए, ताकि उस तरह इनके साथ शर्मिंदगी ना हो और कोई लीगल चैलेंज विथस्टैंड कर सके ये। और अगर इसमें दिन भी लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। अब मुख्तलिफ ज़राए क्लेम करें कि शायद कल भी ये फैसला ना सुनाया जाए। हमने देखा जब पिछली मरतबा एक कहा गया कि फैसला नहीं आएगा 23 को, फिर 23 को फैसला नहीं आया था। अभी तक क्या सूरत हाल है? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब भी, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से मोहम्मद उस्मान रियाज गिल जो कि वकील है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के इस केस के अंदर, उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास ऐसी कोई इत्तलात है कि कल आइदर ये फैसला सुनाया जा रहा है या नहीं सुनाया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अभी तक आपके पास क्या इत्तलात है? क्योंकि ज़राए क्लेम कर रहे हैं, माजी में भी ज़राए ने क्लेम किया और आप तक वो मालूमात बाद में पहुंची, तो अभी आपको ये बताया गया है इधर कि कल फैसला सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा? देखिए जी, हमें तो खुद ये नैब कोर्ट्स के जराए से नहीं बल्कि मीडिया से ये पता चला कि शायद ये फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा, जिसके बाद जो लीगल टीम है उसके काफी मेंबर्स ने और मैंने खुद भी पर्सनली जो रजिस्ट्रार हैं नैब कोर्ट इस्लामाबाद के, उनसे राब्ता किया, तो उनके इल्म में भी नहीं था कि अभी तक वो कहते कि मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि कल हम फैसला अनाउंस करेंगे या ये फैसला मुअख्खर होगा, कि अभी तक उनके पास भी ऑफिशियली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ये टेक्निकली जरा हमें बताइए, तरीकेकार क्या होता है? कॉज लिस्ट लगती है, बताया जाता है कि भाई इस तारीख को फलाना फैसला आएगा और उसके बाद बस फिर ये अज्यूम किया जाता है कि चूंकि बता दिया गया इस दिन ये फैसला आएगा तो ये फैसला आएगा, या ये छेड़छाड़ होती रहती है? ये कॉमन प्रैक्टिस है? जी, ये बेसिकली तो कॉमन प्रैक्टिस में ये एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं केसेस में, लेकिन चूंकि ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है और वॉच भी हो रहा है, आपका मीडिया भी इसको फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है, तो इसमें 23 दिसंबर का फैसला मुअख्खर होना वो तो समझ आती थी कि 18 से 23 4-5 दिन के अंदर जितना इस केस का वॉल्यूम है 3500 पेजेस का ये रेफरेंस था, तो शायद कुछ ज्यादा दिन लग सकते हैं फैसला लिखवाने में। लेकिन 23 के बाद 6 अब मजीद इसमें ये नहीं समझ आ रही कि ये इतना टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा केस है और इसमें
کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے. پورا 1 سال یہ کیس چلا, 27 جنوری 2024 سے لے کے اور اب جنوری آ گیا 2025. تو پورے سال میں یہ ساری پروسیڈنگز جج صاحب نے کی کورٹ کے سامنے, کورٹ آفیشلز کو, پروسیکیوشن ٹیم کو. تو اس میں کچھ ایسی دقت ہونی نہیں چاہیے صحیح کہ یہ فیصلہ اتنا مؤخر کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اور اگر اب آپ کو پتا چلے گا تو کل صبح ہی پتا چلے گا کہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے نہیں سنایا جا رہا. ابھی تک کی آپ کی معلومات کے مطابق کل فیصلہ سنایا جانا چاہیے ہے ایز پر دا پرائر. جی کیونکہ یہ جوڈیشل آرڈر موجود ہے. جوڈیشل آرڈر میں یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کے لیے ڈیٹ فکس ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عثمان ریاض گل صاحب تھے اس کیس میں تحریک انصاف کے. کہہ رہے ابھی تک ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. جب انہوں نے پوچھا ہے وہاں پہ رجسٹرار سے تو ان کو بھی نہیں معلوم, کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا. بہرحال چیز کو ہم فالو کریں, لیکن اس فیصلے کا کیا مذاکراتی عمل کے اوپر فرق پڑے گا؟ کیا مذاکرات کے عمل کے حوالے سے اگر یہ فیصلہ کل آ جاتا ہے اور یہ موافق نہیں آتا پی ٹی آئی کی امنگوں کا لفظ میں اس لیے استعمال کری کیونکہ ایک سیاسی طور پہ ججمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس میں قانون اور ٹیکنیکلٹیز ہم نے دیکھا ہے کم ہی ان کو انڈر کنسیڈریشن کیا جاتا ہے. سو کیا مذاکرات اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دو مختلف آراء ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک دھڑا سمجھتا ہے کہ اس سے مذاکرات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہے, جبکہ دوسرا دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ پڑے گا مذاکرات پہ فرق. اس فیصلے کو علیحدہ سے دیکھیں گے, اس فیصلے کے حوالے سے ہم دنیا کو بھی بتائیں گے یہ کیا ہے, ہم احتجاج بھی کریں گے, لیکن مذاکراتی عمل ہم سمجھتے ہیں جاری رہنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریت کا کیس ہے, اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہاں سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے اس مذاکراتی عمل کا روکنا جو ہے وہ جوڈیشل اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے. مذاکرات سے رویوں میں شاید دوبارہ تلخی بڑھے گی, اس کے اوپر اس کے اثرات ضرور آئیں گے, لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہے آپ 31 جنوری تک ان مذاکرات کو فائنلائز کریں گے, دس وے اور دیٹ وے. مذاکراتی عمل جاری ہے, اس میں اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے اثر تو پڑتا ہے, اور لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یا مذاکراتی عمل یا پارٹی کی طرف سے اس کو کوئی ہم نے مشروط نہیں کیا ہے. مدد عباس صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا کیس بھی ہے, یہ کل سنایا جاتا ہے نہیں سنایا جاتا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایز اے بارگننگ چپ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیا اس سے مذاکرات پہ فرق پڑے گا, یا اس کو دونوں سائڈز جو ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں؟ تحریک انصاف بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ اس کیس کا فیصلہ ایدر سنایا جائے گا, ڈیلے ہوگا, یا جو بھی اس میں ان کو ریلیف دیا جائے گا. دونوں سائڈیں جو ہے اس کو سیاسی اینگل سے ہی دیکھیں اور دیکھنا چاہیے اس کیس کو. شکریہ ماریا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جو کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں عام طور پہ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس سے ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے پہلے وکلا کو بتا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہم نے پچھلے 10-15 سال میں یا 2007 کے بعد دیکھا کہ چونکہ گلیمرائزیشن آف جوڈیشری بہت ہوئی, اور جس طرح سے اب کورٹ رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میڈیا نے ذرائع سے یہ خبر چلا دی, ورنہ نارملی آپ ذرائع سے یہ خبر چلا نہیں سکتے کہ کل فیصلہ ملتوی ہو سکتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ہم کلاسیکل جوڈیشل رپورٹنگ میں جائیں تو یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اب ابھی آپ نے وکیل کو سنا, انہوں نے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ان کے نزدیک تو کل فیصلہ سنایا جانا ہے. وہ کہہ رہے رجسٹرار کو نہیں پتا, رجسٹرار صاحب شو میں ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب سی بات ہے نا. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ خبریں لیک ہوئی ہیں نا کہ کل فیصلہ نہیں ہوگا, اور کل اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ سوال یہ ہوتا ہے پولیٹیسائزیشن آف کیسز. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک کیس کو جو میرٹ پہ چلنا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے, اس میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس سے پھر وہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ مقدمات کو جب سیاسی انداز میں چلایا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, چاہے فیصلہ کتنا ہی میرٹ پر ہو فار آئیدر سائڈ, لیکن اس کو پھر اسی انداز میں لیا جاتا ہے. جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ واہ کرے گا, جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ اس پہ سوال اٹھائے گا. تو یہ جب ہم یہ اس طرح کی خبریں لیک کرتے ہیں, اب کیا کل جج صاحب یہ پوچھیں گے کسی کو بلا کے کہ بھائی یہ رجسٹرار کو بلا کے یہ خبریں کیسے لیک ہوئی, کس نے کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ صبح کیا ہوگا, لیکن جو ابھی تک میڈیا رپورٹس ہیں وہ تو یہ ہیں. لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے کہ ہاں کل ایک خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ کل فیصلہ ہوگا, کل فیصلے کی تاریخ ہے. اب صبح آ کے کیا پتہ چلتا ہے, لیکن اس کے
مذاکرات پہ کیا دیکھیے، ڈیفینیٹلی فرض کریں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں سزا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سزا ہو جانے کے بعد مذاکرات کا نارمل رہنا بالکل بھی مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، اس میں ایک آئے گی، ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ سزا ہو گئی تو آپ پھر مذاکرات کا ماحول، میرا خیال ہے اگر مذاکرات چلتے بھی ہیں جو کہ چلیں گے میرا خیال ہے، لیکن اس میں اب مجھے اگر یہ فیصلہ کل آ جاتا ہے یا وہ ہوگا تو اس کے بعد اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور کوئی بریک تھرو شاید فوری طور پہ سامنے نہ آئے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ کیا بہت مشکل فیصلہ ہے، ٹیکنیکل فیصلہ ہے، بھاری فیصلہ ہے، یا ابھی انکمپلیٹ فیصلہ تھا اس لیے وہ اور وقت درکار ہے؟ شاید جو معلومات کے مطابق یہ کل بھی نہ سنایا جائے، اگر یہ کل نہیں سنایا جاتا تو کیا یہ متنازع بنا دے گا مزید اس فیصلے کو؟ مظہر صاحب نے کورٹ رپورٹنگ کا حوالہ دے کے تھوڑا سا مجھے ڈرایا ہے کہ توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن چونکہ بات سیدھی ہونی چاہیے بھائی، سمپل سی بات ہے. جب فیصلے سرینا سے لکھے ہوئے آ رہے تھے نواز شریف کے خلاف تو کسی نے توہین عدالت لگائی تھی. جب ایک رپورٹر آصف بشیر چودھری نے پکڑا تو کسی جج نے کچھ کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے پھر رہے ہو. یہ جج دوبارہ آئے ہیں نا، ناصر جاوید رانا صاحب، بیچ میں ایک اور جج صاحب بھی آئے تھے جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور آئے تھے. ٹھیک ہے، بس ملا لیں چیزوں کو. پھر یہ دوبارہ واپس آ گئے جب نئی چیف جسٹس آ گئی، تو ڈاٹس کو ملاتے چلے جائیں. تو مجھے اور آپ کو کیا ابہام ہے کہ یہ مذاکرات اور بیچ میں بالکل محمد مالک نے جو بات کہی وہ بھی ایک ہے کہ یہاں ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے اس نے کوئی چیز دیکھی. نواز شریف کے کیس تو بڑی ترتیب سے لگائے تھے انہوں نے، یہاں پہ ترتیب کے بغیر عمران خان کے کیسز لگائے بھی گئے، اڑائے بھی گئے. بڑا فرق تھا دونوں میں. اب آپ ایک دم آ جائیں گے کہ جی وہ تو چلے گئے تھے تو ان کا فیصلہ روک دیا گیا تھا، لیکن لگے اپنی باری پہ تھے. آؤٹ آف دی وے جا کے عمران خان کے کیسز لگے اور ان کو نکال بھی دیا گیا، بری بھی کر دیا گیا. تو اب بالکل ہے کہ اگر 37 دفعہ یا 50 دفعہ التوا مانگا گیا تو جج صاحب نے دیا، باوجود اس کے کہ پراسیکیوٹر بار بار عدالتی حوالے دے رہے تھے کہ حضور یہ بہت ہو گیا، یہ نہیں آ رہے، یہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو جتنا بھی ڈیلے کیا تو اب میرے خیال میں اتنا ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. 18 دسمبر اور 6 جنوری اور 17 جنوری یا 20 جنوری ٹرمپ کا آپ کہہ لیں. 17 جنوری کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی شاید تقرری فائنل ہو جائے، 8-10 دن میں وہ نئی ڈی بی کے لیے جج اویلیبل ہوں گے. کیونکہ بڑا مسئلہ ہے یہ، آپ کو بات کلیئر ہو گئی. ساری چیزیں ملا کے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن یہ سیاسی طور پہ ایز اے لیوریج کیا اس کیس کو دونوں سائڈیں دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ مذاکراتی عمل ہے، اس دوران ایک بڑا کیس ہے جس کا فیصلہ ایک دفعہ تاخیر ہوئی، دوبارہ تاخیر ہوئی، تو کیا یہ مذاکراتی عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ بات ہے، ہوگا. میرا نہیں خیال وہ ایک دن غصہ آئے گا، باہر آئے گا. یہ مذاکرات ایسے نہیں ہو رہے 26 نومبر کے بعد، اس کے پیچھے کچھ تو ہے جہاں عمران خان وہ پبلک اوپینین بنا سکے. اب پریشر ختم ہو گیا ان کا، اب ان کی امیدیں ٹرمپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی لے کے چل رہے ہیں، چیزوں کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ بتائیں اس سپریم کورٹ نے، یہ تو ایک سیشن جج ہے نا جو فیصلہ دے رہے ہیں نیب کورٹ کے جج کے طور پہ، یہاں پورا 1 سال سٹے دیا اورنج ٹرین کو، کیونکہ ہرانا مقصد تھا شہباز شریف اور نواز شریف کو. سپریم کورٹ پارٹی تھی. پھر 1 سال بعد جب فیصلہ محفوظ کیا تو 9 مہینے بعد فیصلہ دیا انہی ججوں نے جنہوں نے لکھا تھا کہ اتنے عرصے سے میں 90 دن سے زیادہ آپ محفوظ بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری تو ساری چیزیں اس طرح کی ہیں اور ہر دور کی ہیں. اگر ہم ملا کے دیکھیں گے تو کوئی اچنبھا نہیں ہو رہا اس کے یعنی کہ یہ پھر فیصلہ متنازع ہوگا جیسے کہ ماضی میں سیاسی فیصلوں کی طرح متنازع ہوئی. آپ کے خیال میں اگر وہ کل دے دیں گے تو متنازع نہیں ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ کل فیصلہ دیں گے تو متنازع نہیں ہوگا؟ سو اس کا ٹائمنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دے بعد میں دے، متنازع ہونا ایدر وے، تو پھر دے فیصلہ بھائی. ٹائمنگ کی 9 مئی کے بعد کسی کو پرواہ نہیں ہے. مقتدرہ میں سے جن جو قوت نافذہ ہے وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مارا، اب آپ کی جوابی واری ہے، آپ معافی نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، میں تو یہ بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر یہ جو میں تو بینگ رپورٹر ایک بات کروں گا نا، فیصلہ تو جج صاحب نے لکھنا ہے. ہاں صحیح. اچھا، پھر یہ جو وسوسوں کی بات کریں، میں سنوانا چاہتی ہوں شہباز شریف صاحب نے اس مرتبہ جو وسوسوں کی بات کی، پھر انہیں وسوسے کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ یہ کیونکہ وہ بڑی محتاط بات کرتے ہیں، بڑی لگی بندی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ایک لفظ کو تول کے بات کرتے ہیں، وہ ایسے ہی کوئی آف دا کف ریمارک نہیں دیتے. اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں ہم یہ اسد کیسر صاحب کا بیان، وہ بھی کہہ رہے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہوا تم کر لیں گے. یہ خواہش زیادہ لگتی ہے، چلے یہ ایک سیاسی بیان ہے، لیکن شہباز صاحب کا وسوسوں کا بیان ایٹ لیسٹ میں اس کو سیریسلی لیتی ہوں. ذرا دونوں بیانات سنیے پھر اب بات کرتے ہیں.
जब भी हमारे पास चांस आएगी, पोजीशन आएगी, हमारे पास अपोजिशन के पास इख्तियार होता है हुकूमत के खिलाफ, और वक्त बात कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तरीके से मतबाद हो सकती है। मतलब जो भी ऑप्शन होनी है, इस पे हम नो कहते हैं, न यस कहते हैं। हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। ये वसवसों वाली बात जो है मजहर साहब, ये आपको समझ में आई है? ये शहबाज साहब को वसवसे क्यों आ रहे हैं? देखिए, शहबाज साहब की बात का जवाब तो नवाज साहब दे सकते हैं। और इससे पहले जो आमिर इलियास राना ने कहा, ये बात मैंने तो बेसिक बात की ना कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी जब से हुई है, और ये सिर्फ नवाज शरीफ ये के जमाने से नहीं, उससे पहले भी हमें देखा है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी उसकी विक्टिम है, जिसको उस वक्त इस्तेमाल करते रहे। बल्कि मुझे तो अच्छी तरह याद है, मेरे लिए बड़ा मसला हो गया था कि मैंने एक जज साहब ने जिन्होंने फैसला दिया था नवाज शरीफ साहब का 2000 में, उनके बारे में फिर मुझे इत्तला, ये मैं एंटी स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा हूँ 2000 की, तो मैंने ये खबर चलाई भी थी, और फिर इत्तेफाक से एक यूनिवर्सिटी में उनका सामना भी कर गया कि जो उस वक्त जो था उनकी एहलिया की ट्रांसफर करवाई गई थी फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी टू कराची यूनिवर्सिटी मैस कॉम डिपार्टमेंट में, और उस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन था। और तो उससे अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ किस तरीके से चीजें मैनेज की जाती हैं। ये बात बिल्कुल राना की ठीक है कि हमारे यहाँ जो सियासी ये जो मुकदमात हैं, आज भी जो मुकदमात हैं, उनकी सियासी नौयत भी है, ठीक है, और हम उसको इतना ज्यादा सियासी कर देते हैं कि फिर वो मेरिट पर काउंट किए ही नहीं जाते। और यही सबसे बड़ा है। अब जो शहबाज शरीफ बात कह रहे हैं, देखिए शहबाज शरीफ सीधी सी बात है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में सियासी तौर पे जमीन आसमान का फर्क है। सही। और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स जो है उसको बिल्कुल एक दूसरे अंदाज में देखना चाहिए। शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स, शहबाज शरीफ खुद भी ये रियलाइज करते हैं कि वो पॉपुलर पॉलिटिशियन नहीं है। आप देख लें उनको जलसों जुलूसों की बिल्कुल सियासत नहीं आती। वो जिस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं उसमें मैंने इस मर्तबा उनके लिए जो लॉटरी खुली है, वो लॉटरी वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं 2019 तक, और एक नई लॉटरी भी। तो फिर वो ज्यादा वर्ड ऑफ कॉशन है वसवसों का जब उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई देखिए ना, इसलिए वर्ड ऑफ कॉशन मारिया है कि यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स के किस वक्त जो है वो मामला तय हो जाए दूसरों से। अच्छा, अगर तय होते हैं तो जाहिर है उनके वसवसे, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग नहीं रहा। तो ये एक तरीके से शहबाज शरीफ या इवन मुस्लिम लीग नून का आप पूरे देखें कि मुस्लिम लीग नून का टारगेट पीटीआई क्यों है। ठीक बात है। उसके एक ऑब्वियस से रीजंस है ना कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में अगर एग्रीमेंट होता है तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून तो कभी भी विनर नहीं हो। सही। सो आमिर साहब, ये जो वसवसों की बात की शहबाज साहब ने, फिर ये उन्होंने ऐसे या उनके वाकई ही जहन में कोई वसवसा है जिसका जिक्र उनके जबान से अदा हो गया, या ये उन्होंने वैसे ही एक रिवायती बात की कि भाई पाकिस्तान के जमहूरी अमल को या जो भी सो कॉल्ड जमहूरी अमल को धचके लगते रहते हैं, इस वजह से अभी भी जरा वो डरे से? नहीं, मैं वसवसे से बड़ा लफ्ज उनके फिक्रे के आखिर में है कि फिर तो एक नई क़यामत होगी। अच्छा, ये क़यामत जाहिर है अगर ये काम होता है तो उनके लिए तो क़यामत ही बन जाएगी। फेयर इनफ। क्योंकि क़यामत ने तो अपने टाइम पे आना है, लेकिन बंदे के इक़्तिदार पे आए, और ये बात उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि वो इस डील करने को, मैनेजमेंट करने को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो चीफ मिनिस्टर थे इनके भाई, तब से वो उनके साथ साथ ही चल रहे हैं ना, और लोगों ने बहुत इख्तलाफात भी कराए, तो वो बात कह देना और उसके ऊपर डिस्कशन करना, ये काफ़ी सारों के लिए मैसेज है कि जनाब मैं तो बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, आपको मसला भी हमने नहीं होने दिया, आप बोलते नहीं और हम कर देते हैं। तो जो लोग, और उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेजेस बड़े वाजे आए हैं कि जी किसी किस्म की डील नहीं है। जो लोग कह रहे हैं हमने कोई ऑफर नहीं की, ये हमें कहा गया था कि अगर आप ऐसा कर दें तो हम बन्नी काला शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने तो इमरान खान से बरह रास्त लास्ट हियरिंग में सवाल कराया था। अच्छा, कि लास्ट टाइम भी उन्होंने नाम नहीं बताया था, तो मैंने अपने इमरान असगर रिपोर्टर से कहा कि उनसे पूछना आपको ये ऑफर किसने की है। तो उन्होंने कहा बिलवास्ता आई है। मैंने उसे पहले कहा था, वो कहेंगे बिलवास्ता है, इनडायरेक्ट है। तो आपने पूछना है इनडायरेक्ट कौन लाया और मैसेज किसका था। उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ डील इमरान खान भी कर रहे हैं
وہ بھی نہیں بتا رہے. وہ جو بہادری کے تمغے لگاتے ہیں نا ہم سارے سیاستدانوں کو کہ یہ تو آج بہت اچھی کہانی ہے, تو وہ کہانی عمران خان نے 2 مہینے پہلے بھی نہیں دی تھی جب انہوں نے سپہ سالار بنایا تھا. یزید بعد میں کہا تھا, جب ان کو خیال آیا پہلی دفعہ ملٹری کورٹ کا تو انہوں نے سپہ سالار کہا تھا کہ ہمارے سپہ سالار سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاستدان پینترے بھی بدلتے ہیں اور وہ تو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. مجھے اور آپ کو تو اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ آپ دیکھیں عرفان صدیقی کے بیانات آ رہے ہیں, وہ جو کیوں کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں, یہ فیٹف پہ نان پیپر پی ایم ایل این نے دیا تھا نا ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ این آر او مانگ رہے تھے اور ہم نے نہیں دیا, یہ فیٹف پہ قانون سازی میں یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو یہ وسوسہ پی ٹی آئی کو بھی موجود ہے کہ اگر ہم لکھ کے دیں گے تو یہ تو ہمارا توا لگا دیں گے. اچھا, جس طریقے سے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈیں لکھ کر دیں گی, دونوں میں سے کوئی بھی لکھ کر دے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, دونوں ڈرے ہوئے ہیں. اچھا, سچا کوئی بھی نہیں ہے نا. اچھا, سارے سچے بھی ہیں, بس آپ اس کو اس طرح سمجھیں. ٹھیک ہے, کہ سب کو پتا ہے کہ مطلب فیصلہ نہ عمران خان بتا رہے ہیں, مطلب وہ کیوں نہیں بتاتے کہ 7 بجے میٹنگ کس نے کرا دی تھی دروازہ کھلوا کے صبح 7 بجے. مطلب ہم سب کو دیکھ رہے ہیں نا کہ کون کہاں سے آ کے مل رہا ہے, تو چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ انہوں نے اب دوبارہ دہرائی بات, وہ مراد سعید نے اٹک کے بعد 2 مہینے بعد جب وہ جیل میں تھے پہلی دفعہ ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب کو 3 سال چپ رہنے کی آفر کی گئی. اس کے 1 مہینے بعد خان نے اس کو آن کیا تھا, یا وہ بات اب دوبارہ ہوئی کہ ہمیں تو اس وقت بھی کہا گیا تھا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ڈرے ڈرے لوگ ہیں, تو کل اسد کیسر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں تو ٹھیک ہے بات چیت کر رہے ہیں, میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, لیکن جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بنے. کل انہوں نے نادر گرمانی صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں یہ بات کی, ذرا سنیے. وہ میں اسٹیک ہولڈر کو بھی جو حکومتی کمیٹی ہے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی اپنی جتنی بھی اس کی اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے ساتھ بات کرے, ان کو اعتماد میں دے, تاکہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس ایگریمنٹ میں کوئی ابہام نہ ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اس پورے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے, حکومت ان سے ایشورنسز لے کر ہمیں بتائے. جی مظہر صاحب, کیونکہ وہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے. مطلب یہ کہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب حکومت ان سے بات کر کے, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی سٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے, گورنمنٹ کس پوزیشن پہ کھڑی ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے اس میں ظاہر ہے جو دوسری قوتیں ہیں ان کی مرضی سے ہی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی مرضی سے ہی چیزیں آگے جا رہی ہیں یا رک رہی ہیں یا وہ ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ بات کرنا کیسا, ایک تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات کو اب سیریس کیا, کس کی بات کی وزن دے. فیئر انف, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے سیگمنٹ کو یہاں سے میٹنا ہے. ہمارے ساتھ ریاض رانا صاحب اور مظہر عباس صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ ہو گئے, کرم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. جو امن معاہدہ ہوا ہے وہ کتنا دیر پا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرم میں امن معاہدے کے ہم نے دیکھا 2 روز بعد ہی ڈپٹی کمشنر جو وہاں کے ہیں ان پہ قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے, وہ اس پہ زخمی ہوتے ہیں. اب اس علاقے میں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. کچھ مخصوص علاقوں کے اندر کرفیو لگایا گیا ہے. 3 گولیاں لگی ہیں ڈی سی صاحب کو, ابھی وہ سی ایم ایچ پشاور میں زیر علاج ہیں. اور اس پورے واقعے کے بعد کیا اس معاہدے کے اوپر فرق پڑے گا, کیا یہ معاہدہ اب قابل عمل رہے گا, اس سمیت بہت سارے اور سوالات بھی ہیں. لیکن یہ معاہدہ ہے کیا جس کے اوپر تمام فریقین نے ابھی اگری کیا ہے, اور اس کی کتنی پائیداری ہے, اس میں کتنی انٹینٹ اور اس میں کتنے زیادہ کمٹمنٹ ہے تمام فریقین کی, یہ بھی سوالات ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں. یہ معاہدہ کہتا کیا ہے؟ کرم امن معاہدے کے 14 نکات ہیں جی, اور فریقین امن برقرار رکھنے کے لیے معاہدے پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. کسی شرپسند کو پناہ دینے یا کھانا فراہم کرنے والا شخص مجرم تصور ہوگا. حکومت سرکاری سڑک پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے خلاف ایکشن لے گی. ضلع کرم کے بے دخل شدہ خاندانوں کو واپس اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا. زمینی تنازع کو منظور شدہ لینڈ کمیشن کے TOR کا خیال رکھتے ہوئے کرم روایات کے مطابق حل کیا جائے گا. اسلحے کی آزادانہ نمائش اور استعمال پر پابندی ہوگی, اور اسلحہ خریدنے کے لیے چند جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
علاقے میں فرقہ واریت اور کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اساتذہ اور عدالتی عملہ سمیت تمام ملازمین بغیر روک ٹوک اور بلا خوف ڈیوٹی انجام دیں گے. فریقین کے افراد سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے. شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر ایکشن ہوگا. علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو متعلقہ علاقے کی امن کمیٹی فوراً متحرک ہوگی. فریقین کے ہر قسم کے نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی ہوگی، جبکہ پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ میں ختم کر دیے جائیں گے. کرم امن کمیٹی کے ارکان کی عدم موجودگی پر گرانڈ جرگے کے اکثریتی ممبران کا فیصلہ مانا جائے گا. فریقین کے درمیان فائر بندی مستقل ہوگی اور خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا، اور ساتھ ساتھ افتخار فردوس صاحب بھی ہیں، فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہے خراسان ڈائری کے. ان سے ہم بات کریں گے. افتخار، میں پہلے ذرا بیرسٹر صاحب سے پہلے معلومات لے لیں اس پورے واقعے کے حوالے سے اور پوچھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے، جو کل یہ اٹیک ہوا ہے، اس کو کیا پیغام سمجھتی ہے؟ بیرسٹر صاحب، یہ امن معاہدہ سائن ہونے کے چند ہی دن بعد ہم نے دیکھا کہ یہ حملہ ہو جاتا ہے ڈی سی صاحب کے اوپر. اس کو آپ سمجھتے ہیں کوئی پیغام دیا گیا خاص قسم کا؟ اس کو آپ کیسے پرسیو کر رہے ہیں؟ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، امن معاہدہ تو تمام فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے. اس کے لیے مشاورت اور دیگر جو مذاکرات کا جو عمل تھا وہ کافی تقریباً کوئی 3 ہفتے تک جاری رہا، اور اس میں دونوں فریقین نے اپنے اپنے نکات رکھنے کے بعد اس کو ایگری کیا ہے. اور اس کے علاوہ ان فریقین نے اپنے جو اپنے ان کے سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں ان سے بھی مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا. اسلام آباد، کراچی، لاہور تک ان کی مشاورت ہوئی. اس کے بعد جب انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جامع ایگریمنٹ ہے اور یہ دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوا ہے. اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہے. وہ امن معاہدہ اسی طرح قائم ہے اور اسی طرح ہے، اور فریقین آج بھی اس پر اسی موقف کا اظہار کریں کہ ہم یہی طریقہ کار چاہتے ہیں امن کے قیام کے لیے. اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، میں اس کو پرسنلی، ابھی تو حقائق خیر سامنے آئیں گے، لیکن پرسنلی میں اس کو ایک شرپسندی کا واقعہ سمجھتا ہوں، جس میں کوئی مخصوص گروہ یا چند افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امن قائم نہ ہو، جن کا مفاد بدامنی میں ہے، انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ واقعہ کیا ہے. اور اس وجہ سے میں اس کو امن معاہدے کے لیے سچ کوئی خطرہ نہیں محسوس کرتا. البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند شرپسند عناصر کا اظہار ہے کہ وہ اس معاملے سے خوش نہیں ہے. لیکن یقیناً جو چونکہ کرم کی تمام عوام اور فریقین سب ان کے نمائندے امن چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امن کو کوئی ایشو نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اور ابھی جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے 32 گھنٹے میں، اس میں کیا آپ کے سامنے معاملات آئے ہیں؟ کوئی پتہ چلا ہے، کوئی معلومات ہے ابتدائی تحقیقات کی جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی دیکھیں، پیٹرنز سامنے آتے ہیں. اب میں تحقیقات پہ تو زیادہ روشنی ڈالنے کا پسند نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملات سینسیٹیو ہوتے ہیں بات کرنے سے جی. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے تھے. یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مطالبات، کیونکہ ان کے گھر اور دکانیں جلی ہوئی تھیں، تباہ ہوئے تھے ان فسادات میں، تو وہ اس کے حوالے سے کچھ مطالبات تھے، اور وہ اس کوئی 2 دنوں سے ان کا دھرنا چل رہا تھا. تو ڈپٹی کمشنر صاحب چونکہ اسی علاقے سے گزر رہے تھے اور وہ ہماری طرف آ رہے تھے، ہم ان کی طرف جا رہے تھے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں، تو قریب ہی تھے ہمارے. جب یہاں سے گزرے ہیں تو وہاں آئی وٹنسز کے مطابق کچھ لوگ سڑک پہ آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سڑک بلاک کر دی. ان میں پھر کچھ لوگ مسلح تھے، اور ان مسلح لوگوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھی زخمی ہوئے، 3 ان کے محافظ. اب وہ لوگ کون تھے، ان کے لنکس تھے کیا تھے، یا لوکل تھے، باہر سے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحقیقات کے نتیجے فیر انف. ابھی کرم میں کیا کوئی کرفیو ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھ رہی تھی کہ دفعہ 144 بھی ہے، کرفیو بھی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کرفیو ہے تو کتنے عرصے کے لیے وہ کرفیو ہوگا؟ کیا اس کی جو دورانیہ ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ کیا صورتحال وہاں پہ ایسی کہ کرفیو لگانا پڑ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، کرم تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ضلع ہے جس میں 3 تحصیلیں ہیں. ان میں بعض جگہیں جو ہیں وہ سینسیٹیو ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے یا اس وائلنس کی ایرپشن کے لحاظ سے. تو وہاں پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرفیو لگایا جائے گا تاکہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو اور کوئی اجتماع نہ ہو جس کے وائلنس ہو سکے. تو یہ اسپوریڈک ہی ہوگا یقیناً. ابھی کچھ دنوں کے لیے تو یہ لگا رہے گا، لیکن اس کے بعد اس کو وقفے سے نرمی بھی کی جائے گی اور لگایا بھی جائے گا تاکہ
دوبارہ لوگ اس طرح سے مسلح یا غیر مسلح انداز میں جمع ہو کر کوئی وائلنس کی طرف جو ہے وہ پیش رفت نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور امن معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی, ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ ڈی ملٹرائز کیا جائے گا, یعنی کہ وہاں جو اسلحہ ہے سب لوگ اپنا اسلحہ جو ہے اس کو جمع کرائیں گے. تو اس کی کیا ٹائم لائن ہے اور اس کے کیا ٹی او آرز طے ہوئے ہیں کہ کیسے ہوگا, کتنے دورانیے میں ہوگا, اس کا ضامن کون ہوگا؟ جی دیکھیں, یہ جو معاہدہ ہوا تھا چند دن پہلے, یہ بنیادی طور پر تو دو فریقین کے درمیان, اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ہوا تھا. اس کی ثالثی حکومت نے کی ہے, ثالث اس کی صوبائی حکومت ہے. ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کا یہ معاہدہ ہوا, اور پھر ہمیں انہوں نے یہی گارنٹی دی کہ یہ طریقہ کار ہوگا, اس کے مطابق ہم اقدامات کریں گے امن کے قیام کے لیے, اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی متعین کیا گیا تھا. اب اسی میں یہ شرط تھی کہ آپ نے اسلحہ بھی واپس کرنا ہے اور اپنے بنکرز بھی تباہ کرنے, ڈیمولش کرنے. تو وہ پروسیس جو ہے اس کے لیے ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, اور بعد میں اس فیصلے کی, اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کی صوبائی کابینہ نے بھی توثیق کی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ 1 فروری 2025 از دا ڈیڈ لائن. یہ آخری تاریخ ہے جس تک آپ نے اسلحہ بھی سارا واپس کرنا ہے اور بنکرز بھی ڈیمولش کرنے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر ہم نے انہیں دستخط کے بعد 15 دن کا ٹائم دیا ہے کہ جس میں یہ خود ہمیں بتائیں گے کہ یہ اپنے پاس جو ان کے اسلحہ ہے اس کو یہ کس طریقہ کار کے تحت حوالگی کریں گے اور اس کی میتھڈالوجی اور طریقہ کار کیا ہوگا, تاکہ یہ خود اونرشپ لیں, ایسا طریقہ وضع کریں جس میں ان کو بھی آسانی ہو اور ان کی رضامندی شامل ہو. تو اب وہ ہمیں یہ دیں گے اور اس کے فوراً بعد ڈی ویپنائزیشن کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ کرفیو لگائے گئے تاکہ وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو, مظاہرے نہ ہو یا کچھ وائلنس نہ ہو, تو اس سے جو اوور آل وہاں پر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں جہاں سے سامان آئے گا, جو دوائیوں کا, کھانا پینا, اس مرتبہ وہ تو افیکٹ نہیں ہوگا اس سے؟ دوائیاں اور یہ تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ کچھ عرصے پہلے ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ وہاں تک دوائی نہیں پہنچ پا رہی؟ دیکھیں, جو مین راستہ ہے دراصل وہ تل کا علاقہ جو ہے وہاں سے یہ جاتا ہے پاڑا چنار تک, جو کرم کا ہیڈ کوارٹر ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے. اب مسئلہ صرف اتنا آیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے چونکہ اس پر دونوں اہل تشیع کے بھی اور اہل سنت کے مختلف علاقوں سے وہ سڑک گزرتی ہے, اور وہاں پر ماضی میں حملے بھی ہو چکے ہیں, تو اس لیے اس سڑک کو تو بند کیا گیا ہے. وہ تقریباً پچھلے 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں جس سے وہ سڑک بند ہے. یہی جو کانوائے جانا تھا کل, وہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا کہ پاڑا چنار تک خوراک اور ادویات اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں, اشیاء ہیں, مثلا گیس ہے, اس میں اور کئی چیزیں, سبزیاں وغیرہ تھیں, وہ پہنچائی جائیں. اب چونکہ یہ کل ایک بدقسمتی سے واقعہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے سڑک کی کلیئرنس اب نہیں ہے, اور سیکیورٹی ادارے اب اس پر کام کر رہے ہیں. جیسی وہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جب سیکیورٹی کلیئرنس دیں گے تو ہم یہ کانوائے پھر آگے موو کریں گے تاکہ پاڑا چنار تک یہ چیزیں پہنچائی جا سکیں. باقی پاڑا چنار تک ہم نے جہاں تک اشیاء کی یا ادویات کی کمی کا تعلق ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم وہ پہنچا رہے ہیں. اب تک ہم پاڑا چنار ہاسپٹل اور جو متعلقہ دیگر چھوٹے ہسپتال ہیں وہاں کو ان کو ہم اسٹاک کر رہے ہیں. پرائیویٹ طریقے سے بھی لوگوں کا سامان پہنچایا گیا ہے, مثلا ادویات اور ضروری سامان, اور لوگوں کو ہم بذریعہ ہیلی کاپٹر ہی شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ مین راستہ بند ہے فار سیکورٹی ریزن. صحیح. اور ابھی تک نہیں ہمیں معلوم کہ وہ کب تک کھلے گا, اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہفتے لگ سکتے ہیں, دن لگ سکتے ہیں, مہینے لگ سکتے ہیں, ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں ماریا, یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو ارادہ یہی تھا کہ اس کے فوراً بعد ہم پہلے تو یہ کانوائے لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ دنوں میں راستہ کھول دیں گے. ایک کنٹرول طریقے سے پہلے لوگوں کو لے جایا جائے گا حفاظت کے ساتھ سیکیورٹی کے حصار میں پاڑا چنار, اور وہاں سے باہر نکالا جائے گا. اور ونس سیکیورٹی انشور ہو جائے, کیونکہ سیکیورٹی انشور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر مختلف سپاٹس پر سیکیورٹی چیک پوائنٹس بنا رہے ہیں, پولیس ڈپلوائے کر رہے ہیں, پولیس کے قریباً 400 کے قریب نئے اہلکار بھرتی ہو رہے ہیں, 2 FC کی پلاٹونز ہم نے منگوائی ہیں تاکہ اس راستے کو اور اس علاقے کو سیکیور کیا جائے. اس جیسی سیکیورٹی سیکیور ہو جاتا تو راستے کھل جاتے اور پھر یہاں پہ آمد و رفت ہم شروع کرتے. مسئلہ یہ ہوا کہ کل کے واقعے کی وجہ سے یقیناً یہ جو عمل ہے یہ کچھ دن متاثر ہوگا, لیکن کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگا. انشاءاللہ عنقریب جیسے ہی ہمیں
क्लियरेंस मिलती है तो इंशाल्लाह फिर हम रास्ता भी लोगों को तक ये सामान भी पहुंचाएंगे और उसके बाद बतदरीज जो है रास्ता भी खुल जाएगा। आपका बयान में पढ़ रही थी, आपने कहा कि एग्जैजरेट कर रहा है मीडिया वहां पर जो बच्चों की हलाकतों की खबरों के हवाले से। ईदी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि 50 से जायद है। कुछ लोकल्स वहां पे 126 का फिगर क्लेम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऑफिशियल क्लेम क्या है सर, जो बच्चों की वहां पे हलाकतें हुई हैं दवाइयां ना पहुंचने की वजह से अस्पतालों में या दीगर वजूहात की वजह से जो वहां पे मेडिसिन नहीं पहुंच पाई, केपी गवर्नमेंट का क्या फिगर है सर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो पॉइंट था सोशल मीडिया में इसको उठाया गया और उसका ये तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा। इसलिए अब उस एक पुरानी बात पे मैं क्या अब आपके साथ डिस्कशन करूं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही था। 29 बच्चों की बात आई थी कि वो जहां भाग हुए हैं अस्पताल में इसी क्राइसिस की वजह से कि अद्वियात नहीं थी अस्पताल में। हमारा मौक़िफ़ हमने चेक किया, हमने अपनी तहकीक की और हमें पता चला कि बच्चे जरूर जहां भाग हुए हैं अस्पताल में, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, बल्कि कई और बच्चों को बीमारियां भी होती हैं। कुछ डिलीवरी के वक्त बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ्स हुई हैं, कुछ जो हैं वो प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी उसकी वजह से हुई हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो लेकिन वो उससे जुड़े हुए हैं ना। अगर दवाइयां नहीं पहुंचेंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंचेंगी, अगर वहां पर सूरत हाल ऐसी होगी, कर्फ्यू होगा, तो ये सब उसी के इफेक्ट्स है। लेकिन केपी गवर्नमेंट का क्या फिगर है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं एग्जैजरेटेड है, आपके पास क्या फिगर है गवर्नमेंट? मेरे पास इस वक्त कोई फिगर नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के लिए अगर वो होता तो मैं आपके लिए पहले से सारा डाटा ले आता हूँ। हमारे मिनिस्टर हेल्थ ने आज ही उस पर अपनी ब्रीफिंग की है। उन्होंने तमाम फिगर्स वगैरह दवाइयों का कौन कितनी दवाइयां गई हैं, क्या कुछ है, स्टॉक्स क्या हैं, डेथ्स की फिगर्स भी हम आपको दे देंगे। मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, जाहिर है मैं कल सारा दिन उधर फायरिंग के वाकये में वहां रहा हूँ, उसमें सारा फोकस था। आज भी उसी मसले में डिप्टी कमिश्नर साहब हॉस्पिटल में उनके साथ ही भागदौड़ में लगे रहे। तो लेकिन बहरहाल यही जो फिगर आई है, हमने उस फिगर को, वो जो 29 की फिगर थी उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये फिगर की वजह जो है कॉज ऑफ डेथ जो बता रहे हैं तो इससे बढ़ गई है। फैसल ईदी साहब तो उससे ज्यादा फिगर बता रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि साहब से जाते जाते एक आध और सवाल। ये बुशरा बीबी साहिबा जो है, इनके वेयर अबाउट क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में है ये? क्योंकि इनसे मुताल्लिक खबरें हैं कि जी वो वहां पर मुलाकातें कर रही हैं, वहां पे कुछ बैकड्रॉप में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं। क्या उनके वेयर अबाउट्स खैबर पख्तूनख्वा में है, वो बनी गाला में है? कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं पिछले 48 घंटे से कुरम के मसले में फंसा हुआ हूँ और मेरी सारी तवज्जो उस तरफ है। बुशरा बीबी के वेयर अबाउट्स का एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ हैं। वो तो आपको उनके मोबाइल फोन को आप ट्रेस करेंगी तो गूगल से आपको पता चल जाएगा कि में तो नहीं है, बस क्योंकि वो जो कि आपके डोमेन में आते इसलिए आपसे सवाल पूछ लिया। जी, लास्ट टाइम तो मुझे पता था, जिस दिन मैं वहां से पेशावर से जा रहा था कुरम की तरफ, तो मुझे पता था कि उस दिन उनकी डेट थी और वो पिंडी बनी गाला गई हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने, जाहिर है मैं उनका ट्रैक तो नहीं रखता, आई डोंट नो कि वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन पेशावर में रह रही थी और पेशावर में ही उनकी रिहाइश है। जब तक ये मुकदमा चल रहा है उनके लिए कन्वीनियंट यही था कि वो यहाँ रहे। अब आज की डेट का मुझे नहीं पता, वो मैं चेक कर दूंगा, आपको बता दूंगा बाद में। बहुत शुक्रिया। बेस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। फिलहाल अभी हुकूमत के पास क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये जो मेन शाहराह है वो खोल दी जाएगी कुरम बारा चनार की तरफ जाने वाली। बहरहाल जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद हमने ये अटैक देखा है, इसको आप लोग कैसे डिसाइफर करते हैं? इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये पैगाम दिया गया है खास किस्म का, किस तरफ से किसको? और ये मुआहिदे के फौरन बाद ये टाइमिंग भी बड़ी इसकी जाहिर सी बात एक मशकूक टाइमिंग है। मारिया, मैं खुद आई विटनेस हूँ जब ये मुआहिदा साइन हो रहा था और दोनों तरफ से जो है वो रजामंदी नहीं थी कि मुआहिदा साइन हो। तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम और हम ये फियर भी कर रहे थे और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस किस्म का कुछ ना कुछ होगा कि रोड ना खोला जाए। और उसकी कुछ वजूहात है। कुरम की जंग जो है ट्रेडिशनली इसको जंग मगलूबा कहते हैं लोकली कुरम। इसके अंदर अगर आपने किसी की जो है वो बंदे जो है वो मार दिए या उन्होंने आपके मार दिए 200 300 व्हाटएवर द फिगर इज, वंस द पीस एग्रीमेंट इज साइंड तो कोई उसकी जो है लीगल इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर नहीं है। फिर जब दोबारा कभी जंग होगी तो उसमें बदला जो है वो लिया जाएगा। अब अगर आप देख लें जो स्टैटिस्टिक्स हैं, तकरीबन कोई ऑफिशियली 137 लोग जो है वो मारे गए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और कोई 400 से ऊपर जो है वो जख्मी। और अभी तो तखमीना लगाया जा रहा है कि उसका इकोनॉमिक जो है वो लॉस क्या है, घर कितने जलाए गए। उन लोगों के अंदर एक गुस्सा है और उनको इंतजार करना पड़ता है कि जब ये दोबारा एस्केलेट होगा तब बदला लिया जाएगा वहां पर।
یہ ٹریڈیشنلی وہاں کی اپروچ ہے. تو اگر ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا تھا انہوں نے اور کچھ لوگوں کو کسی اور کی جگہ جو ہے وہ بٹھا کر ایگریمنٹ سائن کیا گیا کہ یہ ان کی پراکسی ہے, تو ایک لوکل کنسنسس اس کے اوپر تھا نہیں. آبویسلی گورنمنٹ تو یہ بات کرے گی نہیں, بیکاز دے وانٹڈ دی روڈ ٹو اوپن. فیڈرل گورنمنٹ بھی پروونشل گورنمنٹ بھی تقریباً پچھلے 87 دنوں سے حد سے زیادہ پریشر کے اندر ہے, کیونکہ یہ اب لوکل ایشو تو ہے نہیں, انٹرنیشنلی بھی اس کا ایک اینگل ہے. دیٹ از وائی وہ تو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ ایک کلیئر تھا کہ یہ ہوگا. دوسری بات جو آپ جو کر رہی ہیں کہ یہ میسج کیا دیا جا رہا ہے, کرم کی کچھ معاملات تو کرم سے ریلیٹڈ ہیں انٹرنلی, جس میں آپ لینڈ ڈسپیوٹ کہہ دیں, سیکٹیرین انڈیوس لینڈ ڈسپیوٹ بیسیکلی, یا اس کو اس تناظر سے دیکھ لیں کہ وہ انٹر ٹرائبل جو ہے لینڈ ہے اس کے اوپر بھی مسئلہ ہے. لیکن کچھ اس کے پہلو جو ہیں وہ لوکل نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل ہیں. اور پاکستان کے اندر جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو اس پہ کام بھی کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کرم کے مسائل صرف کرم کے نہیں ہیں, بلکہ سیرین وار سے بھی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. تو جب تک وہاں پر امن نہیں آتا اس کے محرکات ہمیں نظر آتے رہیں گے کہ اس طرح ہوگا, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. ہاں, یہ جو اپنے اسلحہ جمع کروانا, بنکرز ختم کرنا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوچھا بیرسٹر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ یہ فروری یا پھر اس کے آگے پیچھے کچھ چند دن اوپر نیچے کر لیں, فروری تک کی ڈیڈ لائن ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ امپلیمنٹیبل ہے؟ آپ تو کہہ رہے کہ معاہدہ دل سے ہی نہیں کیا گیا, تو یہ اسلحہ جمع کیسے کرائیں گے, یہ بنکرز ختم کیسے ہوں گے؟ حکومت زیادہ اس کے بارے میں پازیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو دی گراؤنڈ ریالٹی؟ دیکھیں, حکومت تو obviously اپنا موقف بھی دے گی اور کوشش بھی کرے گی کہ ہوگا. بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کس پہلو سے بات کر رہے ہیں. obviously انہوں نے ایک ہوپ کا میسج جو ہے وہ دینا ہے, لیکن سچویشن آن گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ابھی بنی نہیں ہے. اور آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا اسلحے کے حوالے سے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو اپر کرم ہے پاڑا چنار, انہوں نے یونیلیٹرلی یا وداؤٹ اینی ہنڈرنس اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے کہ ہم اسلحہ دیں گے. انہوں نے کہا ایک کمیٹی بنائیں, 16 بندوں کی کمیٹی پر رضامندی ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے اسلحہ جو ہے وہ ہم دیں گے. کون سا اسلحہ دیں گے, کس کس ٹائپ کا دینا, سرنڈر کرنا ہے, وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. میری زندگی میں جب سے میں صحافت میں ہوں, 17 سال تو مجھے بھی ہو گئے, اور کرم کے ملٹیپل کانفلکٹس ہم کور کر چکے ہیں. تقریباً چوتھی بار میں یہ سن رہا ہوں کہ حکومت ڈی ویپنائزیشن جو ہے وہ کرنے والی ہے, لیکن ایکچولی ہوا نہیں. اسٹیٹ اپنے آپ کو امپوز نہیں کر سکی, اور اس میں جو ہنڈرنس تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہچ تھی ایک فریق کی, وہ اسی بات پہ تھی کہ حکومتی معاہدہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں جو روڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر کوئی واقعہ ہو نہیں, وہ لوکل ولیجز پہ ڈال دی گئی تھی. یا لوکل گاؤں سے اگر کسی گاؤں کی طرف سے جو ہے کوئی فائر آیا یا کانوائے پہ اٹیک ہوا یا کسی قسم کے سیکٹیرین مسائل پیدا کیے گئے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو کے پی جو ہے وہ اب فاٹا کا حصہ جو فاٹا جو ہے وہ اب رہا نہیں. جو نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں وہی قانون ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہے. تو علاقائی ذمہ داری کی جو شک ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی. اور مشران نے ان کو کہا کہ اگر کوئی اسلحہ نہیں دینا چاہتا اس ڈر سے کہ افغانستان کے ساتھ ان کے 3 صوبے لگتے ہیں, اور آپ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال لیں گے کہ اگر یہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ ہوئی اور کل کو کسی اور فریق نے فائر کی, الزام ہمارے اوپر آیا, تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. صحیح. تو یہ ایک چھوٹا پرابلم نہیں ہے بلکہ کافی بڑا پرابلم ہے گورنمنٹ. اور ڈی ویپنائزیشن اتنی آسان ہوگی نہیں جتنی جو ہے حکومت سمجھتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز سکسیسفل نہیں ہوئی. اور آخری بات اس میں یہ کہ جو ایف آئی آر جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ سبمٹ کی ہے, اس کی کاپی اگر اب تو پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر لوگ جو ہے وہ نون ہیں, اور اسے کالعدم تنظیموں سے روابط کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے وہ فائرنگ ڈیپیوٹی کمشنر کے اوپر جو ہے وہ کی. تو وہاں کا جو عملہ ہے خاص طور پہ, یہاں پہ تو معاہدہ میرے سامنے پڑا ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جی کہ اساتذہ, عدالتی عملہ سمیت تمام ملازمین بغیر روک ٹوک بلا خوف ڈیوٹی انجام دیں گے. کل ہی ڈی سی کے اوپر اس حوالے سے ہمیں دیکھا کہ حملے کی خبر بھی سامنے آئی ہے. تو اس سے متعلق وہاں پہ کیا صورتحال ہے, جو وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے, وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے؟ جو دوسرے دن عدالتی جو ہے عملے کی آپ بات کر رہی ہیں, پشاور ہائی کورٹ نے کانفلکٹ کے تیسرے دن ہی یہ نوٹیفیکیشن کر دیا کہ ہمارے سٹاف کو وہاں سے نکال دیا جائے.
ادھر کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ڈاکٹرز تھے وہ خود جو ہے اس ساری آگ کا شکار ہوئے ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. جو دونوں سائڈ سے کم از کم مرہم پٹی کرنے کے کام آ رہے تھے ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ واپس جانا اور رٹ بحال کرنا بیرسٹر سیف کافی ہوپ فل ہیں کہ چند دنوں میں ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پر اپنے رٹ اسٹیبلش کرنے کے اور I'm amazed کہ میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کیا فگر ہے بچوں کی ہلاکت کے حوالے سے. ان کے پاس وہ فگر تھا نہیں، یا شاید وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، یا وہ اس کو اس وقت ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے عرصے سے یہ جب یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی تب جو آفیشلی ایک فگر بتایا گیا تھا وہ تقریباً 43 تھا. لیکن گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی اس لیے نہیں لیتی کیونکہ اس میں سے کوئی ڈائریکٹ جو ہے اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں تھا. وہ اسی وجہ سے کہ روڈ بلاک ہے تو کسی کو کالرا ہے، وہاں پر ایک کالرا کی سچویشن تھی، اس میں ٹائیفائڈ کے جو ہے وہ پیشنٹس تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے فوت ہو گئے. ٹیکنیکلی کیونکہ وہ چھوٹا ایریا ہے تو وہاں سے ترسیل جو ہے وہ جو ہے دوائیوں کی جو ہے جب روک دی جاتی ہے تو پیشنٹس یوزلی پشاور یا کوہاٹ جو ہے وہ لے کر آئے جاتے ہیں. جب روڈ بند ہے ان کے پاس افغانستان جانے کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ افتخار فردوس ہے. اس سے پہلے بیرسٹر سیف سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بیرسٹر سیف سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مسئلہ ہے یہ بالکل حل کے قریب ہے، معاہدے پہ فرق نہیں پڑے گا ڈپٹی کمشنر پہ ہونے والے حملے کے نتیجے میں، جبکہ افتخار فردوس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنے ہوپ فل سنائی نہیں دے رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے پاکستان میں مزید کتنے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ان کو دھکیلا گیا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سال 2024 میں 1.30 کروڑ پاکستانی اور غربت کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران 1.30 کروڑ مزید پاکستانی غربت کا شکار ہوئے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% رہی، جو 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے. غربت میں متوقع اضافے کے علاوہ غریب گھرانوں کو غیر متناسب طور پر زیادہ فلاحی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مزید غربت کی جانب چلے جاتے ہیں. غربت میں اضافے کی وجوہات کیا؟ 2023 کے آغاز میں تباہ کن سیلاب نے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جو غربت میں اضافے کا سبب بنا. دوسری وجہ ملک میں مسلسل زرعی پیداوار میں کمی غربت میں اضافے کی دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ ریکارڈ افراط زر کی سطح اور مسلسل معاشی بحران کی وجہ سے بھی غربت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق مزدوروں کی آمدنی غربت میں کمی کا بنیادی محرک رہی ہے کیونکہ لوگ عام دنوں میں بہتر آمدنی والے روزگار کی طرف منتقل ہوتے ہیں. بہتر آمدنی منفی اثرات کو ٹالنے کا کام کرتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.